बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। माली साल 2026-27 के बजट पर आज एक और जायज़ा आपके सामने रखेंगे। कल जब ये बजट पेश किया गया, बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो इस बजट पे तनकीद भी कर रहे हैं। हुकूमत दावा कर रही है कि ये रिलीफ का बजट है, आवाम का बजट है, लेकिन हुकूमत की जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट है वो ये है कि ये बहाली इस्तेहकाम के बाद ग्रोथ की तरफ गामजन है उनका सफ़र। इस बजट का जो डॉक्यूमेंट उन्होंने रखा है, जो अहदाफ रखे हैं, जो रिलीफ दिया है, जो इंसेंटिव्स दिए हैं और जो टैक्सेशन की स्लैब्स में कुछ तब्दीलियाँ की हैं, उस हवाले से वो ये दावा करते हैं। जो मजमूई तौर पर अगर हम GDP ग्रोथ का हदफ देखें तो 4% मुकर्रर किया गया अगले माली साल के लिए। सर्विसेज सेक्टर 4.2% उसकी ग्रोथ का हदफ है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 5.8% उसका हदफ रखा गया है। जो मजमूई सनती शोबा है 4 से 4.5% तक जो है वो उसका हदफ रखा गया है। जो रेवेन्यू की कलेक्शन है वो ज़ाहिर है 15,000 अरब से ज़्यादा वो हदफ है, वो हो सकेगा, पूरा नहीं हो सकेगा क्योंकि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए हुकूमत कोई ख़ास इक़दामात करती भी नज़र नहीं आई, क्योंकि 15,267 अरब रुपए का जो टैक्स कलेक्शन का हदफ है, इसमें अगर नहीं हुकूमत कामयाब होती और अखराजात हुकूमत के बढ़ते ही चले जाते हैं तो ज़ाहिर है हुकूमत के लिए बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। जो महंगाई की औसतन शरह है वो 8.2% रखने का तखमीना लगाया गया है इस बजट में। लेकिन क्या पॉसिबल होगा, क्योंकि आपने पेट्रोलियम पर लेवी और टैक्सेस को बढ़ा दिया है, तो ट्रांसपोर्ट जब बढ़ती है, अशिया खुर्दोनोश जब बढ़ जाती हैं तो फिर महंगाई की एक नई लहर आ जाती है। कुछ अशिया ऐसी हैं जैसे सोलर पैनल्स वगैरह हैं, उन पर कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए तो शायद वो चीज़ें जो हैं कुछ महंगी नहीं होंगी। कुछ अद्वियात की कीमतों में कमी की गई है और तनख्वाहदार तबके को कुछ रिलीफ दिया गया है। एक आउटलुक क्या है इस बजट की, लेकिन जो बड़े शोबे हैं यानी कि ताजर बरादरी इस बजट को कैसे देखती है, किसान इस बजट को कैसे देखते हैं, एग्रीकल्चर पे कितना फोकस था, और जो वज़ीरे ख़जाना ने फरमाया कि जो पूरा जो हजम है उसका कर्ज़े का, उसमें से 125 अरब जो है वो किसानों के लिए है। और उन्होंने ये भी कहा कि ज़राई शोबे की मशीनरी पर जो ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी हो, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ जो हैं उनको मैं सिफर कर रहा हूँ, तो क्या इससे कोई फ़ायदा होगा किसान का। इन तमाम इश्यूज़ पे जी आज बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मुआशियात भी होंगे, हमारे साथ इत्तेहाद जो है किसानों का, उनके सरबराह भी होंगे और ताजर एक्शन कमेटी के सरबराह भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन आज हमने देखा कि पार्लियामेंट में जब इस बजट पर डिबेट शुरू हुई तो वो उसी सियासी झगड़े के नुक्ते से उसका आगाज़ हुआ। तो पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के साथ साथ सियासी इस्तेहकाम भी ज़रूरी है। आज वज़ीर आज़म साहब ने फिर एक बार अपोजिशन को कहा कि मिसाक़ जमहूरियत कर लीजिए और मिसाक़ मैशत कर लीजिए, तो क्या जवाब आता है अपोजिशन की जानिब से, कुछ उसको भी देखेंगे। कल का माहौल भी आपने देखा, जब वज़ीर ख़जाना बजट पेश कर रहे थे तो उस वक्त क्या शोर शराबा था वहाँ पर और कितनी हुल्लड़बाजी थी। बहरहाल जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, माहिर मुआशियात हैं, खालिद खोखर साहब सदर हैं किसान इत्तेहाद के, और शर्जील मीर साहब हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ताजर एक्शन कमेटी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करना चाहूँगी। जो अहदाफ इस बजट में पेश किए हुकूमत ने और जो कहा जा रहा है कि ये रिलीफ का बजट है और बहाली का बजट है, आपको भी आउटलुक इस बजट की अच्छी लग रही है? कुछ आपके लिए सरप्राइजेस थे इस बजट में, या जिस तरह की इकोनॉमिक प्रोजेक्शन हो रही थी पिछले एक साल से वैसा ही बजट हुकूमत ने पेश किया है? अगर ब्रॉडर टर्म पे देखा जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई बहुत बड़ी रिलीफ भी इसमें नज़र नहीं आई और ना ही कोई बहुत मेजर किस्म के नए बोझ जो हैं या नई तकलीफ जो है वो अदाद शुमार में मुझे नजर नहीं आए। तो कोई इजाफी बोझ जो है वो आपके मेरे कंधों पे मुझे इस बजट के नतीजे में पड़ता नजर नहीं आता। सही। खोखर साहब, आप किस तरह से देखते हैं? जाहिर है जो ज़राअत का शोबा है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस हमेशा से रहा है। आपको लगता है कि जो हुकूमत ने इंसेंटिव्स दिए हैं वो किसान दोस्त हैं, वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो हमारी है, जो शोबा है उसको तरक्की देने के लिए काफ़ी हैं, या बार बार ये गिला किया जाता है कि उतना जो टैक्स है वो नहीं है ज़राई शोबे पे जितना होना चाहिए, जितनी मतलब एक एक्सपेक्टेड टैक्सेबल जो इकॉनमी का हिस्सा है ज़राअत, उतना होना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ तो यह है कि इस बजट में ज़राअत का नाम ही नहीं था, ज़राअत तरजीहात में ही नहीं थी, ज़राअत को एक सेक्टर ही नहीं समझा गया, ना ही किसान को।
اور نہ ہی ہم سے پہلے فائنانس منسٹر نے کسی قسم کی کوئی مشاورت کی پاکستان کے کسی بھی زمیندار سے، کسی بھی کاشتکار سے، کسی کاشتکار تنظیم سے انہوں نے مشاورت بھی نہیں کی۔ میرے خیال میں وہ کاشتکاروں کو پاکستانی اور انسان بھی تسلیم نہیں کرتے۔ دیکھیں نا، زراعت کا سیکٹر تو تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کل کے بجٹ میں وہ فرماتے کہ ہم اس طریقے سے پیداواری لاگت کو کم کریں گے، اس طریقے پر ایکڑ ہم پیداوار بڑھائیں گے، جدید زرعی مشینری منگوانے کے لیے ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں، بجلی کا ہم ٹیرف کم کر رہے ہیں، کھادوں کا ہم ریٹ کم کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو کوئی نام ہی نہیں لیا ریسرچ کے اوپر ہم کیا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کوئی ان چیزوں کا کسی قسم کا کوئی نام نہیں تھا۔ انہیں چاہیے تھا وہ کہتے کہ ہم اس طریقے سے کاشتکار کو آئندہ اس کی صحیح فصل کا ریٹ دینے کے لیے یہ کام کریں گے۔ یعنی کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی جو زراعت کے لیے، کسان کے بچوں کے لیے، آنے والی فصلوں کے لیے کوئی انہوں نے بات کی ہو کہ ہم پر ایکڑ پیداوار بڑھا سکیں، ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ کر سکیں، کوئی بات ایک بھی نہیں تھی۔ یعنی کہ زراعت بالکل فوکس میں نہیں تھی۔ میں یہ کہوں گا زراعت کے لیے بلیک آؤٹ تھا، بلکہ اس کو بائی پاس کر کے آگے گزر گئے وہ۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ جی ہم یہ نہیں، دیکھیں انہوں نے یہ کہا جی ہم یہ 300 ارب روپے قرضہ دیں گے۔ پہلے قرضے تو پہلے 2400 روپے اناؤنس کیا ہوا تھا، اس سے پہلے بھی پچھلے سال بھی 2400 ارب اناؤنس کیا ہوا تھا، یا 7 ارب کہا کہ 7 ارب کے ہم بنا کے دیں گے، اسٹوریج کیپیسٹی بڑھائیں گے۔ وہ کاشتکار کی نہیں، وہ کسی اور کی بینڈنگ ہے۔ لیکن نا کاشتکار کو تو اپنی فصل کا صرف ریٹ چاہیے، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن اور 25% پروفٹ کے ساتھ اسے اگر ریٹ مل جائے تو کاشتکار تو خوش ہے اس بات پہ۔ لیکن اس کے لیے کوئی بات نہیں کی گئی، نہ یہ کہا گیا کہ کاشتکار کو پچھلے سالوں میں کیا نقصان ہوا، ہم کہاں چلے گئے۔ پھر ایک چیز اور ہے، فائنانس منسٹر کی انفارمیشن ٹھیک نہیں تھی۔ جو انہوں نے ایک دن پہلے سروے پیش کیا تو اس میں انہوں نے کہا اکنامک سروے میں کہ 70 لاکھ بیل ہوئی ہے جی اس سال، پچھلے سال۔ وہ غلط تھی، 70 لاکھ بیل نہیں تھی، وہ 55 لاکھ بیل ہوئی تھی، بلکہ اس میں بھی 20 کلو وزن کم تھا۔ جو بیل ہوئی ہے وہ 45-46 لاکھ بیل بنتی ہے، یعنی وہ 2.89 جو انہوں نے کہا وہ غلط ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی 17% کھاد کا زیادہ استعمال ہوا، وہ بھی غلط ہے۔ ہم جہاں پہ ڈی اے پی استعمال 23,95,000 ٹن کر رہے تھے، اس سال 13,30,000 ٹن استعمال ہوئی ہے، کچھ 17% زیادہ کیسے ہو گئی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یعنی کہ ثابت یہ ہوا کہ مطلب یہ ہے کہ زراعت کا جو سیکٹر ہے کوئی کنیکٹ نہیں ہے حکومت کا جو پالیسی بنا رہے ہیں ان کا۔ بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں نا، زراعت ہی اس ملک کو چلا رہی ہے۔ جب بھی اس ملک پہ کوئی مشکل وقت آیا تو زراعت نے اس ملک کو سہارا دیا۔ صحیح، میں واپس آتی ہوں آپ کھوکھر صاحب، آپ نے بڑی اچھی دو چیزیں سامنے رکھی ہیں، میں اس پہ واپس آتے ہیں، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب سے بھی میں یہی پوچھوں گی۔ میر صاحب، جو ٹریڈرز ہیں ظاہر ہے ان کے لیے تو ایک اسکیم جو ہے وہ، اس لیے آپ یہ تو نہیں گلا کریں گے کہ ہم ان کے فوکس میں نہیں ہیں، لیکن ایک فکسڈ اسکیم بھی اناؤنس کی گئی ہے، کل دوبارہ سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں اوورآل بجٹ کی پہلے آؤٹ لک بتائیے، کیسی تھی ایک تاجر ہونے کے ناطے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیں، آپ نے انٹرو میں بتایا کہ 18,500 کا بجٹ پیش کیا گیا جی، اور اس میں 7,864 ارب روپیہ یہ قرضے کی مد میں واپس جائے گا جی، سود کا جی، اور 15,264 یہ ٹیکس کلیکشن ہوگی۔ اب بتائیں کہ ٹیکس کلیکشن جب 15,264 ہوگی، اور انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا 220 روپے انڈائریکٹ ٹیکسز بھی لگائیں گے۔ پھر کہا کہ پیٹرول کی لیوی کو ہم 50% بڑھا دیتے ہیں۔ اب بتائیں آپ کہ کہاں سے مہنگائی کم ہوگی؟ اب تاجر جو اسکیم دی، ہاں بہت اچھا کام کیا، پہلی دفعہ ایسا ہوا، 25 سال میں پہلی دفعہ ایسا ہوا، اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پہلی دفعہ مرکزی انجمن تاجران یعنی کہ چھوٹے لیول کے گراس روٹ لیول کے تاجروں کے ساتھ مشاورت کی گئی۔ ہاں، ایک بہتر اسکیم لگ رہی ہے لوگوں کو، اور 1.5 ماہ مشاورت ہوتی رہی اور ایک اسکیم لانچ کی۔ ابھی بھی اس میں کافی مشکلات ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے کم سے کم ایک سٹیپ تو لے لیا نا۔ اگر ہمارے ساتھ بیٹھ کے اسکیمز بناتے رہیں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک ایسے ایپ پہ آ جائیں گے، اگر ہمارا ٹچ ڈیولپ ہو گیا، ہم ایسے ایپ پہ آ جائیں گے کہ ہر تاجر کے ہاتھ میں موبائل ہوگا اور وہ ایک ٹیکس ایپ ہوگا اس کے پاس، اور اپنا ٹیکس جمع کرا رہا ہوگا۔ انشاءاللہ 60 لاکھ تاجر ٹیکس کروائیں گے۔ لیکن اوور آل جو بجٹ ہے نا جی، اس میں کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہی، کیونکہ 15,264 تو ابھی اس اسکیم سے اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تاجر اکٹھا نہیں کر سکتے اگر، تو پھر یہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں گے،
اگر انڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں گے تو اس کا سیدھا بوجھ عوام پہ جائے گا. جب پیٹرول کی لیوی بڑھے گی اس کا سیدھا بوجھ عوام پہ جائے گا. جب 220 روپے کے ٹیکسز لگائیں گے اس کا سیدھا بوجھ عوام پہ جائے گا. عوام کو ان اعداد و شمار سے کوئی وہ نہیں ہے جی. جو میں عام آدمی سے آیا ہوں نا, اس کو دال سستی چاہیے, روٹی سستی چاہیے, چینی سستی چاہیے, اور یہ سب چیزیں موسٹلی مہنگی ہو یہ مہنگی ہو رہی ہیں. اور کسان یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب آگے اور مہنگی ہونے جا رہی ہیں. تو لہٰذا بجٹ کے اندر کوئی خاص ریلیف نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے جی, پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کو یہیں سے جوڑتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم مالی سال 2026-27 کے بجٹ کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, آپ ظاہر ہے پاکستان کا جو زرعی پوٹینشیل ہے اس کے بڑے آپ گیت گاتے ہیں, آئی نو دیٹ, اور ہم سب ظاہر ہے اس کا پرائڈ لیتے ہیں. لیکن آپ نے کھوکھر صاحب کی بات سنی, انہوں نے کہا بلیک آؤٹ تھا. وزیر خزانہ صاحب یہ فرماتے ہیں جی کہ 125 ارب جو ہے وہ قرض اسکیم میں سے وہ زراعت کے لیے ہے. زرعی شعبے کی مشینری باہر سے منگوانے پر کسٹم ڈیوٹی, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز اور ریگولیٹری ڈیوٹیز جو ہیں وہ انہوں نے صفر کر دی ہیں. لیکن انہوں نے ایک زرخیزی اسکیم جو ہے وہ بھی اس کا بھی ذکر کیا. ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ایگریکلچر کریڈٹ جو ہے وہ 15% بڑھا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ شاید کسان کا جو مدعا ہے اس سے کسی قسم کا کوئی کنیکٹ نظر نہیں آتا, جو کھوکھر صاحب کا گلہ ہے وہ آپ کو جائز نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, میری نگاہ میں 35 سال آپ دیکھیں جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کا پرابلم ہے کہ مداخلت بہت. میرا مشورہ حکومت صاحب کو یہ ہوگا کہ یہ حکومت سے کہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ, آپ ہمارے اندر مداخلت ختم کر دیں. کھوکھر صاحب مزید مداخلت کی درخواست نہ کریں. کھوکھر صاحب, کیا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ ہر دفعہ میں ڈاکٹر صاحب سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ حکومت آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ کرے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بالکل حکومت اس میں سے نکل جائے, اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیٹ کر دے. چینی کو, آٹے کو, گندم کو, سب چیزوں کو اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیٹ کرے. حکومت درمیان میں نہ ہو, کوئی امپورٹ کرے, ایکسپورٹ کرے, جو مرضی کرے. اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات, جب حکومت انٹروین کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے اور آگے ہونے والا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. ابھی مجھے آپ 2 منٹ اپنے ٹائم دینا ہے کیونکہ پھر میں نے کہیں اور جانا. جی جی جی. 2023 میں باہر سے گندم منگوا لی گئی. انہوں نے منگوائی باہر گندم جب ضرورت نہیں تھی. اچھا, 2017 میں گنا 8% زیادہ کاشت ہو, ہم چیختے رہے کہ چینی ایکسپورٹ کرنے دے. حکومت نے چینی ایکسپورٹ نہ کرنے دی. وہی چینی بعد میں ایکسپورٹ ہوئی, 10 روپے 70 پیسے فی کلو ریبیٹ دے کے ایکسپورٹ کی گئی. کوئی انکوائری نہ ہوئی, کچھ مر کاشتکار گیا, معاشی قتل کاشتکار کا ہوا. ہمیں اس وقت گنے کا ریٹ صحیح نہ ملا, 180 روپے ریٹ تھا, ہمیں 110, 120, 130, 140, 1-2 شوگر ملے تھے جنہوں نے 180 روپے ریٹ کیا, تقریباً 100 ارب روپے ہمیں کم ملے. ابھی اس وقت گندم ہے, ہم کہتے ہیں ڈی ریگولیٹ کریں, اس کو نہ روکیں, نہ ضلع بندی ہو, نہ صوبہ بندی ہو, نہ روٹی کا ریٹ طے ہو, نہ آٹے کا ریٹ طے ہو, نہ گندم کا ریٹ, اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیٹ ہو. ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن میں ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ دیں, اوپن مارکیٹ دیں. ہم اوپن مارکیٹ میں ہر قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ جو عام آدمی, وہ جو حکومت نے جو جھنڈا اٹھایا ہوا کھوکھر صاحب کے, عام آدمی جو ہے وہ نہ رول جائے کہیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی جی. عام آدمی پہ آ جائیں جی, اس پہ ایک انکوائری بھی ہونی چاہیے, بلکہ ایک کمیشن مقرر ہونا چاہیے جو انکوائری کرے جی. پچھلے سال ہم نے گندم بیچی 1800, 1900, 2000, 2100 میں. عام آدمی نے خریدی 4500 روپے میں. کون کھا گیا وہ, مجھے آپ یہی بتا دیں. اس سے پچھلے سال بھی یہی ہوا. عام آدمی کا نام استعمال کر کے کاشتکار کا بھی استحصال ہوتا ہے اور اینڈ کنزیومر کا بھی استحصال ہوتا ہے. جب ہر چیز کو آپ اوپن چھوڑ ہوگا سب میں, تو پھر یہ کم از کم یہ استحصال بھی ختم ہوگا. میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ استحصال کروانے میں حکومت کے کارندوں کا کردار ہے جی, عام آدمی کا. یعنی کاشتکار مرتا ہے اور اینڈ کنزیومر مرتا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے, ہم دونوں کو بچائیں, اس کو اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیٹ کریں. کاشتکار کو پیداواری لاگت میں لیول پلینگ فیلڈ دیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہو کیا رہا ہے کاشتکار کے ساتھ, کہ میں یوریا خرید کر رہا ہوں 4500 روپے میں, انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 4000 روپے کی. میں بجلی کا یونٹ لے رہا ہوں 40 سے 50 روپے, انڈین کاشتکار کو ڈیلی 10 گھنٹے بجلی فری ہے. پیسٹیسائیڈ وہاں پہ سبسڈائز ہے. اسی طریقے سے ڈیزل سبسڈائز ہے. مجھے اتنا مہنگا ڈیزل, اور آج ہی جو ہم نے بجٹ میں غور کیا ہے تو پتا چلا کہ پیسٹیسائیڈ کے اوپر بھی 18% GST لگ گئی ہے.
جی اگر یہ واقعی لگ گئی 18% جی ایس ٹی، زراعت پہ پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کاسٹ آف پروڈکشن کے ساتھ پاکستان میں زراعت کرنا ناممکن ہے۔ اس وقت زراعت کا کاروبار نہ باعزت ہے نہ منافع بخش ہے۔ دیکھیں نا، میں نے گندم اگائی، میرے گھر سے اگر جب گندم اٹھائی جائے گی تو مجھے ایک تکلیف ہوگی۔ میں حکومت سے یہ گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے باہر کی امپورٹ پہ دار و مدار نہ رکھو اپنا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، $10 بلین کی باہر سے آپ امپورٹ کر رہے ہیں۔ اس دفعہ آپ نے کاٹن $2 بلین سے زیادہ کی امپورٹ کی ہے۔ آپ کی چاول کی ایکسپورٹ میں $2.1 بلین کا فرق پڑا ہے جی۔ آپ نے پچھلے سال $3.9 بلین کی تھی، اس دفعہ $1.8 بلین کی ہوئی ہے۔ آپ فرق دیکھیں نا، $2.1 بلین کا صرف چاول کی ایکسپورٹ میں فرق پڑا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ زراعت کی بدحالی کی وجہ سے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت زراعت کا 2.9 اس کا آیا ہے، لیکن گروتھ آئی ہے، وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ انہوں نے غلط فگر دی ہے۔ فنانس منسٹر نے کہا ہے کہ جی 70 لاکھ بیل ہوئی ہے، غلط ہے، 55 لاکھ بیل ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا کھوکھر صاحب پوائنٹ آ گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر حکومت کی وجہ سے جو ہے، ان کی انٹرونشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹریڈرز ہیں وہ اسکیم اچھی ہے لیکن حصہ بنیں گے کیا، والنٹیرلی آئیں گے؟ دیکھیں، ابھی کچھ زیادہ بہتر کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ اسکیم میں کافی ابھی نقائص ہیں جو ہم نے کہا تھا کہ ابھی دور کر لیں، لیکن انہوں نے کہا مشاورت کریں گے بعد میں، اور چلتا رہے گا عمر، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کوشش کریں گے اور بہتر بنا سکیں۔ اب یہ میرے خیال کے مطابق 30-40% تاجر اس میں آئیں گے، اس سے زیادہ تاجر نہیں آئے گا جی۔ یہ صاف ستھری سی بات ہے۔ جب تک یہ اسکیم کو بہت زیادہ سادہ نہیں کر دیں گے تو وہ جو جرمانے پہ تاجر وہ جرمانے دینا پسند کریں گے اور ٹیکس نہیں دیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے نا۔ انہوں نے دو شرطیں رکھی ہیں، یا تو آپ یہ اسکیم یا پرانی اسکیم پہ آ جائیں، آپ کو دونوں چوائسز موجود ہیں۔ ہاں، یا ویسے جو آپ روٹین میں آپ نے ٹیکس تو بھرنا ہی بھرنا ہے نا۔ اب آپ بڑی سادہ سی زبان میں سن، ہمارے زیادہ تر یہاں پہ 30 لاکھ تاجر ٹیکس دے رہے ہیں، لیٹس سپوز، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سے بھی 80% تاجر جو ہے وہ BTL پہ ہیں، بلو دا انکم ٹیکس۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ سادہ نظام کر دیں گے تو 60 لاکھ تاجر آئے گا، اور وہ جو BTL 80% جو BTL میں چلا گیا نا، وہ BTL سے باہر آ جائے گا، اس کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا، وہ آپ پہ ٹرسٹ کرے گا، وہ خود بخود پیسے جمع کروائے گا۔ ابھی وہ FBR کے عملے پہ ٹرسٹ کرنا نہیں چاہ رہا۔ جتنا سمپلیفائی کریں گے اس کو، پالیسی کو، تاجر اس میں زیادہ سے زیادہ انٹریکٹ ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ خالد کھوکھر صاحب۔ آپ نے کیونکہ کہیں جانا ہے تو آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ بریک شامل کریں گے جی۔ شرجیل میر صاحب اور ڈاکٹر فاروق سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ اور ڈاکٹر فاروق، ظاہر ہے ایک طرف ہم نے جو ٹیکس کلیکشن کا ہدف ہے وہ طے کر لیا، کچھ ہم نے ٹیکس ریلیف دیا جو سیلریڈ طبقہ ہے، سلیبس کے اوپر ہم نے، کچھ جگہوں پہ ہم نے سپر ٹیکسز جو ہیں وہ ہٹا دیے ہیں، لیکن ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے بھی آپ کو کوئی اقدام نظر آیا اس میں؟ اور میر صاحب نے ابھی نمبرز بتائے کہ ظاہر ہے اگر 18,771 ارب ہیں تو اس میں سے 8,000 ارب تو جاننے قرضوں کی جو سروسز، وہ ڈیٹ سروسنگ ہے، اس کے اوپر چلے جائیں گے، تو باقی کلیکشن کیسے ہوگی؟ پھر صوبوں سے بھی اب اس دفعہ ظاہر ہے مدد مانگی گئی ہے، صوبوں نے بھی حامی بھر لیا ہے، تو کچھ حالات آپ کو بہتری کی طرف لگ رہے ہیں؟ ریونیو واقعی اتنا جنریٹ کر لے گی حکومت، اور اس کے مقابلے میں اخراجات کیسے مینج ہوں گے؟ آپ دیکھیے کہ آج سے 20 سال پہلے حکومت نے جو FBR کو ٹارگٹ دیا تھا ریونیو کلیکشن کا، وہ 1,000 ارب کا تھا، 1 ٹریلین روپیز۔ اور پچھلے سال کی جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، حکومت خود سے ہمیں بتا رہی ہے کہ FBR نے تقریباً 13,000 ارب روپیہ ٹیکس کی مد میں اکٹھا کیا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ 1,000 ارب سے ہم پہنچ گئے ہیں 13,000 ارب تک۔ حکومت کا کوئی اور ڈپارٹمنٹ مجھے بتا دیجئے جس کی ایسی کارکردگی ہو جو 20 سالوں میں 1,000 ارب سے 13,000 ارب پہ پہنچ جائے۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ پرابلم جو ہے وہ ٹیکس کا نہیں ہے، یہ حکومتیں بار بار آتی ہیں اور ٹیکس کا بہانہ استعمال کرتی ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ان کے اپنے اخراجات اور نقصانات جو ہیں وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ ٹیکس کی کلیکشن جتنی بھی تیز کر دی جائے وہ اس کو میٹ نہیں کر پائیں۔ مطلب جو ان کا جو گورننس کا فیلئر ہے، جو ان کی پرفارمنس کا فیلئر ہے، وہ اس کا خمیازہ جو ہے وہ عوام بھرتے ہیں ٹیکس کی صورت میں۔ دیکھیے، اگر ایک بیمار معیشت ہے اور بیماری دل کی ہے، اور وہ دل کی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی نقصانات اور اخراجات،
اور آپ علاج جگر کا کرتے جائیں کہ ٹیکس بڑھانا ہے ٹیکس بڑھانا ہے، تو وہ بیمار معیشت کبھی بھی تندرست نہیں ہو سکتی جہاں پہ بیماری دل کی ہو اور آپ علاج جگر کا کر رہے ہیں۔ میر صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات بھی سنی، اس سے پہلے آپ نے کھوکھر صاحب کی بات بھی سنی، لیکن ظاہر ہے کچھ باتیں ایسی بھی ہوئیں جس میں بالخصوص جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو ریشنلائز کرنے کی بات کی اورنگزیب صاحب نے، اور اس پہ ظاہر ہے ایکسپرٹس کی اپنی ایک ہمیشہ رائے رہی ہے کہ اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے، جہاں پہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں وہ ہونی چاہیے۔ حکومت جو ہے وہ اپنی سیاسی جو اپنا ووٹ بینک ہے ظاہر ہے اس نے اس کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے، تو ہم جو پی ایس ڈی پی میں زیادہ تر چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس زمرے میں ہوتی ہیں۔ کیسے آپ دیکھتے ہیں جو مختلف سیکٹرز کو ایلوکیشنز کی گئی ہیں؟ اگر دفاعی بجٹ کی بات کریں تو 3000 ارب روپے مقرر کیے گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ اس فگر کو دیکھ کے وہ جو ہمیشہ سے وہ کہتے آئے ہیں کہ بہت زیادہ بجٹ کیسا ادھر چلا جاتا ہے، وہ اس بار شاید نہیں کہیں گے، مارکے حق کے بعد نیریٹو تک مکمل طور پہ تبدیل ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ایلوکیشن کو؟ دیکھیں 3000 ارب، اور پچھلے سال انہوں نے مئی میں 4 دن میں جب اس نے اپنی دہشت گردی کی اور شہریوں کو حملہ کیا انڈیا نے، تو انہوں نے اپنے بجٹ کو جسٹیفائی کس طرح کیا؟ دیکھیں انہوں نے 4 گھنٹے کے اندر اس اکانومی $600 کی اکانومی کہتا تھا میں بہت بڑا دفاعی وہ رکھتا ہوں، سامان رکھتا ہوں، ہاں اس کو انہوں نے 4 گھنٹے میں انہوں نے زمین بوس کر دیا۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر دیا، انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا کہ یہ جو پیسے لیتے ہیں یہ پوری طرح اس پہ عمل درآمد بھی کرتے ہیں، اس کو پوری طرح اس کا خیال بھی کرتے ہیں، اور پورے قوم کو دکھایا کہ ہم اہل ہیں اس کے کہ ہم اتنا بجٹ لیں اور آپ لوگوں کی حفاظت کر سکیں تاکہ آپ سکون سے زندگی گزار سکیں۔ حال ہے ہمارے ان لوگوں کی، جب میں آج ایک رہنما ضرور ہوں لیکن میں آفس بیریئر نہیں رکھتا، میں کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں ہوں، میں کوئی وزیر نہیں ہوں، یہ کیا مشکل ہوتی ہے کہ جب میں وزیر بنتا ہوں یا میں ایم این اے بنتا ہوں تو مجھے اتنے پروٹوکولز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مجھے یہاں پہ کون سی دشمنداری یہاں پہ پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مجھے اتنے پروٹوکولز لینے پڑتے ہیں کہ 3 سرکاری گاڑیاں میرے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں، ششکے 4 گاڑیاں پراڈوس پیچھے چل رہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ افسر شاہی آپ کی 8 10 کنال کے بنگلے میں رہ رہا ہے، اور اس کو ایک گاڑی میں ایک اے سی میں وہ بیٹھا ہوا ہے خود، اور 4 گاڑیاں پیچھے اس کی آ رہی ہیں، اس کی گارڈز کی گاڑیاں آ رہی ہیں، ان کے بچے استعمال کریں، آگے سنیں اللیگل ہے لیکن چلا رہے ہیں۔ کاش ایسا نہیں ہو سکتا اس ملک میں، یہ اسمبلی آج اپوزیشن سمیت یہ قانون پاس کرتی نا، اپوزیشن کی بات بھی کروں کیونکہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے ہم نے بھی کبھی ایم این اے بندے ہیں، یہ ایک ہی طرف گھوم رہے ہیں سب، کیا یہ قانون پاس نہیں کر سکتے کہ جو بھی آفس بیریئر رہتا ہے جو حکومتی عہدہ لے گا اس کے بچے کا علاج، اس کی بیوی کا علاج، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، وہ سرکاری اسپتال میں ہوگا، اور ان کا بچہ جو ہے نا وہ پڑھے گا کہاں پہ؟ گورنمنٹ اسکول میں۔ یہ 35 ارب نہ رکھتے اس کے لیے تعلیم کے لیے، یہ 160 ارب ہوتا، یہ کبھی 16 ارب نہ رکھتے صحت کے لیے، یہ 500 ارب ہوتا، کیونکہ ان کے اپنے اہل خانہ نے وہاں پہ جانا تھا نا۔ یہ پروٹوکول جب تک یاشیاں ہم ختم نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے بالکل وہ جو دکھتی رگ ہے نا میری بھی اور ڈاکٹر صاحب کی بھی، کہ جو طرز حکمرانی ہے اس کو تبدیل ہونا ہے، ہم تو ہر اپنے پروگرام میں یہی بات کرتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب طرز حکمرانی پہ بھی کچھ فرما دیجئے کہ ظاہر حکومت کہتی ہے کہ ہم بچت اسکیمیں لے کے آ رہے ہیں، ہم کفایت شعاری کر رہے ہیں، ہم جو ایکسپینڈیچرز ان کو کم کریں گے، لیکن ساتھ ہی وزیروں کی تعداد، مشیروں کی تعداد، اب آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اسلام آباد میں بھی ایک نئی کابینہ، نئے وزیر، اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے، تو مطلب کیسے چلے گا یہ معاملہ؟ تنزیلہ، آپ کو یاد ہے کہ آسپیرٹی کمیٹی بنائی گئی تھی، اس میں میرا نام بھی دیا گیا تھا، اس کی کئی 100 میٹنگ ہوئی ہیں پچھلے کئی مہینوں کے اندر، اور نتیجہ ہمیں دیکھا کہ پچھلے سال کے بجٹ میں جو یہ کہتے ہیں رننگ آف دا سول گورنمنٹ، یعنی کہ صرف اسلام آباد میں جو بیٹھے ہیں وزراء، ان کے ایڈوائزرز، ان کے کوآرڈینیٹرز، ان کا خرچہ جو تھا وہ 971 ارب روپیہ پچھلے بجٹ میں تھا، اور یہ پچھلے کوئی 2 سالوں کی آسٹیرٹی کے بعد اس سال جو بجٹ مختص کیا گیا ہے اسی مقصد کے لیے وہ 1021 ارب روپیہ، اس سے زیادہ ہی ہے، اس سے بے تحاشا زیادہ ہے۔
اب آپ سوچئے کہ یہ 11 لاکھ لوگ رہتے ہیں اسلام آباد کے اندر اور تقریباً کوئی 200 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ ہے. اس کو چلانے کے لیے کوئی اس وقت 31 وفاقی وزیر ہیں, 4 ان کے ایڈوائزرز ہیں, 11 کے قریب منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, 8 اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, 13 جو ہیں وہ کوآرڈینیٹرز ہیں, 48 ڈویژنز ہیں اسلام آباد کے اندر اور 400 ڈپارٹمنٹ ہیں. اور کرنا کیا ہے کہ یہاں 200 کلومیٹر کا اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے, 11 لاکھ پاکستانی یہاں رہتے ہیں, 18ویں ترمیم ہم پاس کر چکے ہوئے ہیں. اور ابھی گاڑیوں کا ذکر کر رہے تھے, آپ بھی ذکر کر رہی تھی. اس وقت پاکستان میں جو وفاقی کار پول ہے اس کے اندر 85,500 کاریں ہیں. وہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے برطانیہ کی جو ہز میجسٹیز گورنمنٹ کہلاتی ہے ان سے پوچھا کہ آپ کے کار پول میں کتنی گاڑیاں ہیں. وہاں سے جواب آیا کہ ہمارے کار پول میں 86 گاڑیاں ہیں, 86. ہمارے پاس 85,500 کاریں ہیں. کیا کروں مطلب اب میں اس پہ کیا بولوں. لیکن آخری کامنٹ پہلے میر صاحب آپ دے دیجئے کہ حکومت جو ہے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں ایکسپیکٹیشن سے بہتر ہے بجٹ, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں اچھی ہوئی ہیں. اب جو کھوکھر صاحب بات کر رہے تھے, جتنے سٹیک ہولڈر ہیں, جتنے انڈسٹری کے لوگ ہیں, لیڈرز ہیں, آپ کو لگتا ہے ان کے انپٹ کے بغیر شاید چیزیں بہتری کی طرف جا نہیں پائیں گی؟ یہ سب سے اہم بات ہے جی کہ جب بھی کوئی آپ پالیسی بنائیں یا بجٹ بنائیں نا, آپ کو سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا پڑے گا. دیکھیں جب تک وہ آپ کو اپنی بات سمجھا نہیں سکے گا, شاید وہ آپ کو ایسا مشورہ دے دے, وہاں پہ آپ کو ایسی چیز بتا دے کہ جو چیز آپ کروانا چاہتے ہیں شاید وہ آپ سے بہتر طریقے سے بتائے کہ آپ یہاں سے 1,000 ارب ٹیکس اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, میری طرح میں جو کہہ رہا ہوں وہ اگر بات مان لیں گے تو شاید 2,000 ارب ٹیکس اکٹھا ہو جائے گا. لیکن ان کو ڈر اور خوف کیوں ہے؟ ان کو ڈر اور خوف اسی وجہ سے, وہ جو پروٹوکولز ان کے چل رہے ہیں نا, ان کو ڈر خوف ہوتا ہے کہ شاید ہمیں یہ مشورہ صحیح نہیں دیں گے. تو سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا اتنا اہم ہے کہ اس ملک کے لیے اگر آپ کی نیچے سے آواز نہیں جائے گی, بلکہ ہماری تو اسمبلی ایسی ہونی چاہیے کہ ہر ایک کی وہاں پہ ریزرو سیٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ سٹیک ہولڈر وہاں پہ بیٹھا ہو اور اپنی بات کو قانون بنوا سکے. یہ چیزیں اتنی اہم ہیں کہ اگر جس دن نا یہ بابوؤں سے باہر نکل کر یہ گراس روٹ لیول کے لوگوں کو شامل کر کے جس دن بجٹ یا پالیسیز بننی شروع ہوگی, انشاءاللہ پاکستان ترقی کرنا شروع کر دے گا. جی ڈاکٹر صاحب لاسٹ کامنٹ, کیسے آپ دیکھتے ہیں جو پروجیکشن کی گئی ہے, جو گروتھ کی شرح نمو کا ہدف ہے, آپ کو لگتا ہے وہ ریئلسٹک ہے؟ جو نمبرز ہیں ریونیو کلیکٹ کرنے کے وہ ریئلسٹک آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ تنزیلہ مجھے اجازت دیجیے, ابھی جو کامنٹ کیا گیا, میرا مشورہ چاہے وہ تاجر ہوں چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کے لوگ ہوں, میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ یہ حکومت کو کہیں کہ ہمارا پیچھا چھوڑ دو, ہمارے میں مداخلت ختم کر دو. یہ مزید سٹیک ہولڈرز اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ان سے مشورہ کر کے پالیسی بنانا, یہ حکومت جتنی دور ہو جائے بزنس سے, جتنی دور ہو جائے زراعت سے, اور وہ اپنے اون پہ کام کریں وہ زیادہ بہتر رہیں گے. یہ حکومت کی مزید مداخلت نہ مانگے, میرا مشورہ یہ ہے ان کو. جی بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. شرجیل میر صاحب, خالد کھوکھر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام کے پہلے 2 حصوں میں. آپ نے گفتگو سنی مہمانوں کی. جی اب دیکھتے ہیں کہ بجٹ پہ جو بحث ہے وہ کتنی بہتری لے کے آتی ہے. یہ جو مجوزہ بل پیش کیا گیا ہے اس میں. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.